अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 63, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बिना वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सरकार हुक्म करें। अपने मालिक को किसी जख्मी शेर की तरह बिखरा हुआ देख इसके खास मुलाजिम ने चापलूसी करते हुए कहा, मुझे इस शख्स की कमज़ोरी चाहिए। वाइन का कैन मुंह से लगाए वो नशे में धुत बोला। नशे में चूर होने के बावजूद वो इकराम खानज़ादा के हाथों से खाई गई कुछ दिन पहले की अपनी शिकस्त भूल नहीं पा रहा था। आज कई दिन गुजर चुके थे। इसके कमरे में वाइन के खाली कैंस का ढेर जमा हुआ पड़ा था और गुस्से की हालत में पीते हुए वो इन्हें वहीं पर फेंक देता। इसके कमरे में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी सिवाय इसके ख़ास मुलाजिम वहीद ख़ान के। अपने मुलाजिम की आहट पाकर इसने मुंह से कैन को हटाकर देखा। इसकी ज़मीन इसने छीनी तो छीनी, और साथ में करोड़ों के आए प्रोजेक्ट को भी सहरान साधन ने इससे छीन लिया था। इसी सोच को दिमाग में सोचते इसका खून उबलने लगता। इसकी दिमाग की नसें फटने को बेताब हो जाती, लेकिन वो अपने इस गुस्से को संभाल कर रखना चाहता था ताकि इस गुस्से को वो किसी ख़ास मौका पर इस्तेमाल कर सके। हर शख्स की दुखती रग उसकी इज्जत या गैरत होती है। वो शख्स भी आपके सामने घुटने टेक सकता है। अगर आप उसकी दुखती रग को ही दबा दे तो। वहीद खान ने बात को अधूरा छोड़ते अपने मालिक के तासुरात को देखा। इसकी बात समझते इसके मालिक के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि अपने मालिक के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगते देख वहीद खान का सीना सरशारी से चौड़ा हो गया। मुझे जो करना है मैं समझ चुका हूँ, और अब तुम जाओ और डाइनिंग टेबल पर खाना सेट करवाओ। मैं थोड़ी देर में फ़्रेश होकर आया, इसने पुरसोच अंदाज में हुनकारा भरते कहा। मुलाजिम ने ज़ुबानी अंदाज में मशवरा देते इसकी आंखों की हवस को अब सही मानों में बढ़ा दिया था, क्योंकि जब इसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो इसकी हवस भरी आंखों के साथ साथ इसके पेट की भी भूख बढ़ गई थी। इसलिए मुलाजिम को कमरे से चलता करके वो पहले अपने पेट की भूख मिटाने का इरादा करता फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। खुशबुओं में बसा वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी तैयारी का आखिरी जायज़ा ले रहा था, जब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े खाकी रंग के लिफाफे पर इसकी ज़रीक नज़रें थम सी गईं, जिस पर हाईलाइट स्याह रंग से लिखे हरूफ को देखते इसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। शाइना, व्हाट इज़ दिस? पेपर को हाथों में थामे इसने चिल्लाते हुए शाइना को पुकारा था, जो सोफे पर टांगों को झुलाते नेल पेंट से नाखूनों को रंगने में मसरूफ़ थी। इसके चिल्लाने पर इसने नागवारी से अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली। डोंट क्राई, तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कानों में दर्द होता है, सो प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। अनपढ़ जाहिल तो नहीं हो जो मुझसे पूछ रहे हो? पढ़े लिखे बाशऊर आदमी होकर भी तुम जाहलियत की इंतहा है वैसे। इसने अपने खूबसूरती से रंगे नाखनों पर भोंक मारते दीदा दिलेरी से कहा। कुछ पल के लिए तो वो अपनी जगह पर यूं ही स्टिल हुए इसके एटीट्यूड को देखता रहा, लेकिन फिर चलता सोफे के करीब आया और सोफे के दोनों साइड पर हाथ रखते अपने चेहरे को इसके खूबसूरत वजीहा चेहरे के बेहद करीब करते इस पर झुकाया। इसकी सुर्ख बादामी रंग नज़रें मुसलसल इस जालिम हसीना की खूबसूरत वजीहा चेहरे के तीखे नकूश का तवाफ कर रही थी। इसकी बादामी रंग आंखों में तैरती सुर्खी की लाली इसके ज़ब्त की गवाही दे रही थी। मेरी गुर्बत में इतनी हसीन रातें गुजारने के बाद तुम फिर भी मुझसे अलग होना चाहती हो? क्या तुम भी इन औरतों की तरह हो जिनका एक मर्द के साथ गुजारा मुश्किल होता है? मेरे नज़दीक ऐसी औरत की अहमियत किसी इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर से भी बदतर होनी चाहिए, जिसे एक के बाद दूसरे आदमी का लिबास बनने की आदत हो।
ہاتھ میں پکڑے لفافے کو مٹھی میں جکڑتے اس نے شائنہ کو سرخ نظروں سے دیکھتے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس کا انداز انتہائی خشک تھا۔ اس کے خشک انداز پر شائنہ کا دل اظہر خان زادہ کے خوف سے بے اختیار دھڑک اٹھا۔ یہ میرا رائٹ ہے، میں اپنے لیے فیصلے میں حق بجانب ہوں۔ اس کی بادامی رنگ سرخ نظروں میں دیکھتے وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ اس کی بات پر اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کی چھاپ ہی نہ چھوڑ دے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اسے اس ظالم جن سے چھٹکارا چاہیے تو وہ خود کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی سرخ نظروں میں دیکھتی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کیوں اپنی بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے میرے دل سے اترنا چاہتی ہو؟ چاہنے لگا ہوں میں تمہیں۔ اس دل کو پہلی بار کسی کی چاہت ہوئی ہے اور تم اتنی ظالم ہو کہ اس خانزادے پر رحم دکھانے کی بجائے اسے قسطوں میں مار رہی ہو۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھو کر بولا۔ اس کی ہٹ ڈرمی اور خود سری پر وہ نفی میں سر ہلاتے خود کو ہر ممکن طریقے سے اسے کچھ بھی سخت سست کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ تمہیں میری چاہ ہو سکتی ہے مسٹر اظہر خان زادہ، لیکن شائنہ افتخار خان کو تمہاری چاہ نہیں، اس لیے تم سے خلا لینا میرا رائٹ ہے۔ نہیں رہنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ اس کے سینے پر اپنی لمبی نوکیلی انگلی کا دباؤ بڑھا کر اس نے خود پر جھکے اظہر خان زادہ سے کہا۔ رائٹ تو تمہارا بنتا ہے بیوی، اور میری بھی یہی اولین خواہش ہے کہ میں تمہارے تمام حقوق پورے حق سے ادا کروں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں مینی خیزی سے جھانکتے اس نے کہا اور اس کے گلابی لبوں کو ہلکا سا ٹچ کر کے ذرا فاصلہ بنایا، جبکہ اس کی بے باکیت پر اس نے اپنے ہونٹوں کو مسل کر اس کے لمس کو مٹانے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں، اس کی حرکت پر وہ قہقہ لگاتے اس پر مزید جھکا۔ میرے لمس کو تو مٹا دیا تم نے، لیکن تمہیں چھونے پر میرا لمس جو احساس بن کر تمہارے رگوپے میں سرایت کر کے تمہاری روح میں اتر چکا ہے، کیا اس احساس کو مٹا پاؤ گی؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے اس نے مینی خیزی سے کہتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے حصے کو انگوٹھے سے رب کرتا نرمی سے چھو رہا تھا اور آنکھیں بند کیے وہ اپنے تخیل میں ہی اس کے پیٹ میں پل رہی نئی زندگی کو چھو کر محسوس کرنے لگا۔ پیچھے ہٹو۔ اس کی بے باک حرکت پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے شائنہ نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، جبکہ وہ دور ہونے کی بجائے اس کے بالوں کو پیچھے سے جکڑ کر اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کرتا۔ وہ اس کے میرون لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر شدت سے دباتا اس کے نرم و ملائم ہونٹوں پر بڑی بے رحمی سے ستم ڈھا رہا تھا۔ میں بھی تمہارے مقابلے میں تمہاری طرح ہی خود سر ثابت ہوا ہوں۔ تمہارے دل میں میری چاہ نہیں، سو واٹ، مجھے تمہاری چاہ کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہیں چاہنے کے لیے میرے اکیلے کی چاہت ہی کافی ہے۔ اور میری ایک بات کو تم اچھے سے ذہن نشین کر لو، میری ملکیت میں آ چکی ہو تم، ایک خانزادہ کی ملکیت میں، اور اس خانزادہ کی ملکیت میں چیز ہو یا انسان ٹوٹ کر بکھر تو سکتا ہے، لیکن میری مرضی کے بنا میری زندگی سے وہ آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ تم تو پھر بھی میری چاہت ہو، تمہارے لیے میرے اصول تھوڑے الگ قسم کے ہیں۔ مجھ سے دغا بازی کی صورت میں تمہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے خود دفناؤں گا۔ اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ صوفے کی پوسٹر سے ٹکرائی اور بند مٹھی میں قید پیپرز کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا وہ اس کے منہ پر اچھالتے غصے سے تنفن کرتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ خانزادہ؟ بیل کی آواز پر وہ اپنے خوبصورت عنابی لبوں سے اس کا نام لیتے زیر لب مسکرائی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ So let's start this reading the amazing novel. خانزادہ؟ بیل کی آواز پر وہ اپنے خوبصورت عنابی لبوں سے اس کا نام لیتے زیر لب مسکرائی اور لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصہ کیے وہ دروازے کی طرف بھاگی، اپنی خوشی میں مسرور۔ جب اس نے دروازے کو کھولا تو دروازہ کھلنے پر اس کا جس ہستی سے سامنا ہوا، اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے اس نے کسی ظالم دیو ہیکل کو دیکھ لیا ہو۔ ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ اس شخص کے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ یکدم اس کی احساس حس بیدار ہوئیں اور اس نے اس شیطان سے بچنے کے لیے دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن سامنے کھڑے اس شخص نے دروازے کے درمیان اپنے
بھاری جوتوں بھرا پاؤں رکھتے اس کی اس کوشش کو ناکام بناتے وہ اس کے اور اپنے درمیان حائل ذرا سے فاصلے کو دیکھتے خباثت سے مسکرایا۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس شیطان کی قید میں اس قدم نکلتا، وہ جان بچانے کے لیے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس نے سائڈ پر لگی گرل پر رکھے ویز کو اس پر پھینکا۔ مقابل نے ویز کو کیچ کرتے زنیشا کے اس بے ضرر سے وار کو ناکام بناتے لبوں کو مخصوص انداز میں دباتے سیٹی بجانے لگا۔ اس کی خوفناک سیٹی کی دھن زنیشا کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کی ٹانگوں کو شل کر رہی تھی۔ اس کے خوف کے زیر اثر اس نے حواس باختہ ہو کر گرل کو مضبوطی سے تھام لیا اور بامشکل سیڑھیاں چڑھتے وہ گرتی پڑتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہاں ہاں، وہ بدستور اپنی جگہ پر کھڑا اس کی بدحواسیوں کو بڑے پرسکون انداز میں ملاحظہ کر رہا تھا۔ اپنے خوف سے زنیشا کے کمرے میں بند ہو جانے پر اس کا مزور شیطانی قہقہ جاندار تھا۔ وہ تو اپنی زمین کے حوالے سے اکرام خان زادہ سے ایک بلنٹ دو ٹوک ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ خوفزدہ چڑیا اسے اکرام خان زادہ کے بل میں اس طرح مل جائے گی۔ اگر پتا ہوتا تو اس چڑیا کے بل پر اکرام خان زادہ کی ہیکڑی کو کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس نے بند دروازے کو دیکھا جہاں پر وہ خوفزدہ چڑیا قید تھی۔ مائی پور ہیلپ لیس لیڈی، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت آخر کار تمہیں ایک بار پھر میرے سامنے لے ہی آئی، وہ تعصب سے کہتے کمینے پن سے مسکرایا اور اپنے شیطانی قہقوں سے وہ اسے خوفزدہ کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جبکہ کمرے میں بند ہو جانے کے بعد بھی زنیشا کو اپنے پیچھے اس شیطان کے مکروہ قہقے صاف سنائی دے رہے تھے۔ دروازے کو لوک لگائے وہ دروازے سے پیٹھ لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ گھٹی گھٹی آوازیں اس کے حلق سے نکل رہی تھی جس پر منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے بامشکل انہیں نکلنے سے روکنا چاہا۔ اسے لگا وہ اس گھر میں سلامت ہے، لیکن اس کی عزت تو اس گھر میں بھی سلامت نہیں تھی۔ اپنی عزت کے کھو جانے کے خوف سے اس کی ہچکیاں بندھ گئی۔ دروازہ کھولو لڑکی، مجھے جانتی ہو نا، اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دروازے کو بجاتے اسے دھمکی دیتے دہاڑا، جبکہ دروازے کے پار سے آتی اس کی بھیانک آواز پر وہ اس کے خوف سے آنکھوں کو بند کر گئی۔ خان مجھے بچانے کا کہاں ہے آپ؟ میرا موبائل، اکرام خان زادہ کو گرے آزاری سے پکارتے اس کا دھیان موبائل کی طرف گیا۔ اس نے موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائی جو اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑا ملا۔ اس نے بھاگ کر موبائل اٹھایا اور کال لاگ میں فرسٹ نمبر پر درج اکرام خان زادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف فون نمبر ان ریچیبل جا رہا تھا۔ دوسری بار نمبر کو ملاتے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ وہ خوفزدہ سی موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی جب وہ شیطان ٹھا کی آواز سے دروازے کو کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس شیطان کو دیکھتے اس کا نازک وجود خوف سے کانپنے لگا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جاری ہے تو کیا اکرام خان زادہ وقت رہتے زنیشا کو اس شیطان سے بچا پائے گا؟ کے نیکسٹ پارٹ کو پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک شیئر دونوں کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈر اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔